अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को जी कर बसर कर रहे होंगे। आज की मेहमान शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैंने अपने ज़माना तालिब इल्मी से काम करते देखा, शेर व अदब की महफ़िलों में देखा, शेर पढ़ते देखा, शेर पर लिखते देखा, शायरों से मुकालमा करते देखा। बिलख़ुसूस कराची की अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी का ज़िक्र किया जाए तो उस सहाफ़ी ज़िंदगी में उनका नाम बहुत नुमायाँ है और इस शहर की अदबी ज़िंदगी में जो तारीख़ मुरतब होगी उसमें इनका नाम सर फ़हरिस्त होगा। ज़्यादा तजस्सुस में नहीं डालूँगा। आज हमारे मेहमान हैं बेहतरीन शायर, बहुत उम्दा सहाफ़ी जनाब राशिद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर हाल है? कैसे मिजाज हैं? बहुत उम्दा। आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। नहीं, मुझे तो खुद एक वो दौर याद आ गया कि खुर्रम साहिल के साथ आज हम बैठे हैं और वो वक्त भी कि जब आपने एक सिलसिला शुरू किया था सहाफ़त का जी और आप भी वही काम कर रहे थे, जी तो वो सारा एक मंजरनामा तो है ना सामने। भाई, और मेरे तो आप वैसे भी मोहसिन हैं। ज़माना तालिब इल्मी में हमें शायरी का भूत सवार हुआ था हाँ जी। और मेरी पहली नज़्म नवाए वक्त में छपी थी। आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई थी, सरवर जावेद साहब ने आपको वो भेजी बिल्कुल थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल याद वो है। एक अलग बात है कि हम शायर नहीं थे, मैं नसर का आदमी था और आखिरकार जहाँ की खाक थी वहीं जा पहुँची। मैं नसर के शोबे में ही चला हाँ, गया। लेकिन बहुत उम्दा फैसला। हाँ लेकिन नज़्म अगर उस जानिब भी जाते तो कोई ऐसी बात ना थी, लेकिन नस्र में हाँ अपना एक और बड़ा काम किया नस्र में। जी और ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब जब चीज़ें आ रही हैं, अब ये मैंने सुना है बड़ी एक किताब भी आ गई है बहुत इस वक्त। जी 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 बिल्कुल। जापानी एक नावल है, गेंजी मोनोगतारी उसका नाम बहुत है। बाकर साहब का तर्जुमा, मैंने उसको एडिट किया, उसके 850 हवाशी लिखे। असल में सहाफ़ी का काम एडिटिंग तो है। सही बात है। एडिट करना ही, अगर आपने सही एडिट किया तो क्या बात है। किताब आपके सामने आ जाएगी और फिर एक्सपोज भी हो जाता है आदमी कि क्या है सही बात है। सारी लेकिन बात। मुझे बेहद खुशी है कि आप इस शहर के, वैसे तो उर्दू ज़बान में जो कुछ लिखा पढ़ा गया आप उसके शाहिद हैं, ऐनी शाहिद हैं पिछली तीन तीन चार दिहाइयों से। मगर इस शहर की, कराची की जो अदबी ज़िंदगी है, आप चश्मदीद गवाह हैं। आपने एक एक एक्टिविटी, सरगर्मी देखी, आपने यहाँ लोगों को मुकालमा किया। इस शहर में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जिनका हम सिर्फ तज़किरा सुनते हैं, आप उनके साथ उठे बैठे। तो क्या आप, बस क्या ये बहुत खुशनसीबी। अहम बात की और आपने बड़ा अहम सवाल भी उठाया। खुर्रम, ये बात यह है कि मैं इस शहर में बड़ा बड़ा रिच माहौल देखता था बिल्कुल और मैंने 30-35 साल 40 साल का पूरा पीरियड देखता हूँ, तो उसमें हमारे अहद के बड़े अहम लोग, जी अहम लिखने वाले, जी जिसमें हम अज़ीज़ हामिद मदनी, जी जिसमें जनाब अली, अगर आप सलीम अहमद सलीम अहमद साहब जी, हैं, और कमर जमील साहब, कमर जमील साहब, और इतने, और उसके अस्करी साथ अगर साहब, हैं अस्करी साहब, अस्करी साहब का बड़ा बहुत अहम प्रोफेसर किरदार, करार। करार हुसैन। और ये जो, और उसके साथ अगर अब शोरा की तरफ आते हैं ना, जी तो उसमें फिर आपको सामने देखें मैशर बदायूं हुई, जी ताबिश देलवी, रागिब मुरादाबादी हैं, मोहसिन भोपाली, कमर जलालवी। कमर जलालवी का हमारा हमसे पहले का एक दौर था। और इसी तरह से उसमें अगर आप देखें कि पूरा एक दौर आ रहा है, सलीम कौसर, जमाल एहसानी, हाय हाय हाय, और ये पूरा एक दौर, परवीन शाकिर, परवीन शाकिर का, जॉन एलिया, जॉन एलिया, जॉन साहब बहुत बड़े, हाय हाय, अनवर शऊर का, अनवर शऊर, हाँ, अनवर शऊर को अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत आमीन, उनका बड़ा अहम किरदार है। नसीर और तुराबी। नसीर तुराबी साहब। तो ये पूरा एक मंजरनामा था, क्या जो बात है। अदब का एक ऐसा मंजरनामा था जिसमें हम शेरी फ़ज़ा को पनपते हुए देख रहे थे, वाह, संवरते हुए देख रहे थे। क्या बात है। एक ऐसी कैफियत थी कि कोई शेर लिखता था तो सीना पर सीना पहुंच जाया ओए करता होए, था। नई गज़ल किसी भी अखबार में जब छप जाया करती थी तो अगले हफ्ते उसका जिक्र होता था कि यार वो गज़ल आई है नई, फला शायर की, मुझे, सलीम कौसर की गज़ल आई है, अरे वाह, जमाल एहसानी ने क्या शेर लिख दिया। ये एक ऐप था ऐसा जिस पर हम डिस्कस करते थे, सही बात। लोगों को मुतवज्जे करते थे अशार, आए, और वो लोग, उनकी महफिलें सजती थी। सही तो बात। ये कैफ़े जो है उनसे आबाद थे, ये जी बड़े लोग थे। और ये जो है पब्लिक रिलेशन के लोग नहीं थे, नहीं थे। ये उनकी अप्रोच मनफी थी इस तरफ। वो कहते थे लिटरेचर पे बात करें। हम मदनी साहब के सामने बैठे हुए हैं और मदनी साहब जो हैं गुफ्तगू कर रहे हैं और सब लोग बादब बैठे क्या बात। गुफ्तगू सुन रहे हैं उनकी, और फैज़ साहब पर गुफ्तगू हो रही है। वाह, हैं
اور جدید عہد پر، صنعتی عہد پر گفتگو ہو رہی ہے. صنعتی عہد پر اوہ پوری شاعری جب منظر ہے وہ جناب اگر آپ دیکھیں مدنی صاحب کی کیا بات. تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی. ہائے 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 ہائے. واہ. مدنی صاحب بہت بڑا نام تھا، اور ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھوڑی ان کی بھی صحبت کا 2-4-5 برس وقت گزرا تو ان سے بڑا استفادہ کیا. راشد صاحب میں جاننا، قمر جمیل صاحب، قمر جمیل صاحب، رئیس فروغ. رئیس فروغ صاحب بہت بڑے شاعر تھے. دیکھیں آپ. عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم جس کے ہائے لیے ہائے. ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے. اور مجھے 2 نام اور یاد آ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں. خالد علی، آئے ہائے وہ انقلابی شاعر. محبوب خزاں. محبوب خزاں. ہائے 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 کیا کہنے. واہ واہ. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. بات یہ ہے کہ آدمی یا تو ہوتا ہے، یہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو یہ وہ تھے محبوب خزاں صاحب. اچھا یہ بھی وہ لوگ تھے کہ جن کو جو پی آر سے الگ رہتے تھے، جی بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. جی بھائی مدنی صاحب تو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، اب یہ جی سندھ تھے، جی اپنے محبوب خزاں صاحب. جی. لیکن یہ بڑے عہدوں پر رہنے کے باوجود ان میں جو ایک عز اور ان کی ساری میں نے دیکھی، اور وہ جو ایک لٹریچر کا آدمی ہاں. جتنا سیریس ہوتا ہے اس میں دیکھا کہ شاعری ہے تو دیکھیں آپ ایک شعر پر آدمی بیٹھ جاتا ہے سوچنے کے لیے. کیا بات ہے. یہ وہ شعر لکھنے والے لوگ تھے. یہ جو تجربات آپ کے رہے، مجھے بالکل جب ہم نے ہوش سنبھالا، ہم صحافت میں آئے تو ظاہر بات ہے یہ موسم بہار رخصت ہو چکا تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. پھر بھی جاتے جاتے مجھے جمیل الدین علی کے ساتھ یہ تجربہ ہوا کہ اتنا بڑا شاعر جب ہم ہوش سنبھال رہے تھے، اتنی ممتاز شخصیت، اور وہ ہمیں بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں. ہم انٹرویو کرنے گئے کہ نہیں بیٹا پہلے کھانا کھائیں گے پھر بات کریں گے. وہ جو رکھ رکھاؤ اور تہذیب ان لوگوں میں تھی. اب دیکھیں نا سہل ممطرہ کی شاعری میں، اب ایک وقت تھا، آپ نے کتنے اہم بات کی ہے کہ علی صاحب کا ایک پورا آپ دیکھیں کہ ایک دور ہے، اور اس دور میں بھی علی صاحب اپنی نئی نسل کے لوگوں کے ساتھ بہت ان کا ایک بہت مشفقانہ رویہ ہوتا تھا، اور وہ ان سے بڑا سیکھنے کا عمل تھا. بالکل. اور پھر جیسے مجھے رسا چغتائی کا نام یاد آ رہا ہے. ارے کیا بات ہے. بتائیں آپ کیا مطلب. تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا مطلب یہ شعر تو آپ دیکھیں گے سدا بہار ہے. سدا بہار. آپ جب دیکھیں کسی سے سنیں کہ لوگوں کے زبان پر ہے یہ شعر. ہائے ہائے. تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار. یہ وہ لوگ تھے خرم کے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ایک عہد زندہ تھا. میرے اس شہر کا جو ادب تھا وہ بڑا سنور رہا تھا، پھول رہا پھل رہا تھا، اور لٹریچر کی باتیں ہوتی تھیں، لٹریچر پر گفتگو ہوتی تھی، اور اس میں تنقیدی محفلیں جمتی تھیں. غزلیں جب پڑھی جاتی تھیں تو ان پر تنقید اس طرح ہوتی تھی کہ کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی. تو سر غاب ذوق بھی ہوتا تھا، جنجمن جدید مصنفین بھی ہوتی تھی اس طرح. لیکن اب وہ کس کی نظر لگ گئی اس کو، کس کی نظر لگی؟ ہاں یہ بہت اہم بات کی. نظر یوں لگی کہ نظر تو یہ لگی کہ ہم جب ہمارے یہ لوگ آہستہ آہستہ جاتے رہے. نہیں، جو اس شہر میں 25 سال قتل و غارت ہوئی اس کا بھی تو حصہ ہوگا نا. اس کا بھی بہت برباد کرنے میں. وہ تو ایک تھا کہ جو فضا ہی خراب ہوتی چلی گئی. ایک طرف فضا خراب ہوتی چلی گئی، دوسری جانب جب ہمارے لوگ اٹھتے چلے گئے جاتے رہے، لیکن ان کا جو ریپلیسمنٹ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا. اس پوری قوت کے ساتھ نہیں آیا. اب گو کہ ہمارے ہاں انور شعور صاحب ہیں، سار انصاری صاحب ہیں، پیرزادہ قاسم ہیں، کچھ لوگ ہیں. نہیں تو کیا نئی نسل کے شعراء آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بڑے اہم لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جگہ نہیں ملی. وہ مطلب یہ کہ وہ ماحول اب بن نہیں سکتا. وہ بنا نہیں، اس لیے کہ نئی نسل کے لوگ جو تھے وہ ایڈجسٹ نہیں کر رہے. اور وہ چیزیں بدل گئی. مطالعے کا معاملہ ہے. اصل میں اب آ گئی پی آر کو زیادہ اہمیت مل گئی. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے ادبی دنیا میں پی آر کی خرابیاں. اس پر مجھے آپ سے کرنی ہے بات. ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، اس دوران آپ کی چائے آ گئی ہے، چائے پیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. راشد نور صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے چشمدید گواہ پاکستان کی اور بالخصوص کراچی کی ادبی اور ثقافتی زندگی کے. وہ باتیں بتا رہے ہیں، ابھی حاضر ہو. گفتگو ہو رہی ہے راشد نور صاحب سے، اور یہ مجھے وہاں لے گئے جہاں یہ شہر عروس و بلاد تھا. جی عروس بلاد ایک عروس البلاد عروس البلاد ایک اس کا
جو ہم کہا کرتے تھے، آپ نے اس کو تھوڑی ہاں دیر کے لیے لٹریچر میں اگر ہم دیکھیں نا کہ ادب کا ماحول اور کلچر، ادب اور کلچر کے لحاظ سے اس کراچی کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ مستحکم نظر آتا تھا، اس میں بڑی روشنی تھی۔ اچھا، آپ جب صحافت میں آئے اور آپ کی یہ ابتدا ہوئی، ذرا سا میں جاننا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بتایا، میں آج جاننا چاہتا ہوں راشد نور کیسے اچھا بنے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، اب بڑے دلچسپ بات یہ، اب بات یہ کہ میں تو آڈٹ اینڈ ریکارڈس میں پہلے، اچھا، اور بڑا عرصہ میں نے گزارا وہاں۔ اچھا پھر اس کے بعد میری طبیعت میں ظاہر ہے کہ لکھنے والا آدمی، صحافت، یہ وہ، تو میں نے صاحبہ لکھنوی صاحب نے مجھ سے کہا یار میرا افکار رسالہ ہے، تم اس کو میرے ساتھ آ جاؤ، اور میں نے اعزازی طور پر پہلے تو کام شروع کیا، اور معاون اعزازی انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ افکار رسالہ بر صغیر کی تاریخ میں بڑا اہم رسالہ، کیونکہ اس میں اختر حسین جعفری نمبر، مصطفیٰ زیدی نمبر، فیض نمبر، جوش نمبر، مصطفیٰ، یعنی کتنے نمبر نکلے جو ایسے جو یادگار ہیں، اور اس سے لوگوں نے جوش نمبر، اور جوش نمبر پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ نمبر ہیں جو جن سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا، جی، یعنی پی ایچ ڈی کیا، ایم فل کیا، جی، اور وہ نصاب میں بھی کام آئے لوگوں کے۔ بے شک، تو وہ جو میں نے دیکھا اتنا یعنی مستحکم پرچہ تھا، اور وہ پرچہ اتنا مستحکم ہونے کے بعد جی، تو یعنی وہ ادب کی طرف آپ کا رغبت میں وہاں اس سے، طرف آیا تو صاحبہ صاحب کے یہاں احمد ندیم قاسمی صاحب بھی آ رہے ہیں، کیا بات، ایک چھوٹی سی دکان نما آفس ہے کا ماہنامہ افکار کا رابسن روڈ پر، اور وہاں پر احمد ندیم قاسمی صاحب بھی آ رہے ہیں، کون سا سن؟ اختر حسین رائے پوری صاحب بھی ہیں، اور جناب علی وہاں محسن بھوپالی صاحب بھی کون آ سا رہے ہیں۔ سن ہے یہ جناب 80 کی دہائی کی 80 کی دہائی کی بات، 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر ایک یہ جو آپ کی پیالی بڑی ہے چائے کی، جی، وہ ایک چھوٹی سی ایک پیالی آتی تھی، اس میں وہ چائے آتی تھی، اور وہ سب پیتے تھے، واہ، وہ تمام جو اکابرین تھے، مشاہیر تھے آپ کے عہد کے، وہ سب آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور بڑی اس کے ساتھ بڑی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ صاحبہ صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ وہاں لوگ بیٹھتے تھے، ادبی گفتگو ہوتی تھی، غزلوں پر بات ہوتی تھی، شاعری پہ بات ہوتی تھی، کیا بات، اور لوگ تبادلہ خیال کرتے تھے، پروین شاکر آتی تھی، میں نے کافی لوگوں کو وہاں دیکھا، ارے، اور کیا عمر تھی آپ کی؟ میری تربیت کا بڑا اہم حصہ ہے وہ۔ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میری اس وقت عمر تقریباً 25، 26، 27، یعنی بالکل آپ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہوں گے؟ ہاں اسی وقت تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ان سے پھر میں نے یہ گفتگو کر رہے تھے یہاں پر، پھر میں دیکھتا تھا اسرار و رموز کیا ہیں کہ ایڈٹ کرنے، ادب کا پرچہ ایڈٹ کرے جا رہا، غزل دیکھی جا رہی ہے، تو صاحبہ صاحب غزل کا کس طرح دیکھ رہے ہیں، غزل اور نظم میں کوئی اہمیت کہاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں یار غزل تو سب لکھتے ہیں، بڑے بڑے شاعروں سے کہہ دیا یار غزل سب لکھ رہے ہیں، یار نظم لکھو۔ میں دیکھتا تھا یار صاحبہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بات، یار نظم تو سب، غزل تو سبھی لکھ رہے ہیں، یار نظم بھی لکھا کرو۔ تو نظم لکھنے والوں کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، لیکن فیض صاحب کا نمبر یاد ہے، فیض جب نکلا مجھے یاد ہے کہ فیض صاحب کی آخری غزل آئی وہاں پر، اور وہ میں نے کہا کہ صاحبہ صاحب یہ فیض صاحب کی ہاتھ کی تحریر ہے، یہ غزل، کہہ لیں ہاں، یہ وہ آخری غزل تھی، جوہری بند کیے جاتے ہیں بازار سخن، ہم کسے بیچنے الماس و گور جائیں گے۔ یہ فیض صاحب کی آخری غزل تھی جو میں نے دیکھی، اور وہ چھپی افکار میں۔ کیا بات، مجھے یاد ہے کہ وہ آخری غزل میں نے دیکھی اور اس کا پروف پڑھا تھا میں نے۔ تو اس کے بعد ہی کچھ عرصے بعد فیض صاحب ظاہر ہے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن فیض صاحب کا بیاد فیض جو نمبر شائع کیا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اس میں فیض صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کے مختلف، تو اس سے پھر آپ آگے مطلب کیسے بڑھے، میرے لیے تو اور راستہ کن کن اداروں میں آپ نے میرے لیے یہ راستہ بنا، اور یہ راستہ ایسا بنا کہ یہاں سے مجھے ایک بڑی جمپ لگی، تو کہاں پہنچے، اور وہاں سے لوگ جو ہے نا مجھے پھر مشاعروں اور محفلوں میں اور تنقیدی محفلوں میں، مذاکروں میں، اس طرح میڈیا پر، تو یہ ایک صورتحال بنتی گئی کہ میں ایک جو میڈیا کرس کا تو ایک تھا سلسلہ، لیکن بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ابتدائی طور پر، اور یہ بڑی اہمیت کی بات تھی کہ وہاں سے بہت کچھ سیکھا، تو پھر صاحبہ لکھنوی صاحب سے سیکھا، پھر میں وہاں گیا، نوائے وقت کے ادبی صفحے کو مجھے آفر کی گئی۔ یہ کب آپ نے جوائن کیا؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلا ادبی ایڈیشن جو 90s کی دہائی میں تھا، جب پروین شاکر کا حادثہ ہوا، اچھا، اور پروین شاکر کا تو مجھے یہ چیلنج تھا میرے لیے کہ یہ پروین شاکر پر آپ
پرچہ صفحہ بنائیں گے. یہ پہلی بار ہاں یہی بتاؤں میں آپ نوائے کو. وقت میں. ہاں بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ پروین شاکر میں پورا مجھے پرچہ بنانا ہے صاحب. وہ میں نے پروین شاکر کے تمام شاعری، ان کے شخصیت کے تمام جو انہوں نے کالج سے لے کر یونیورسٹی تک پوری زندگی پھر انہوں نے زندگی میں CSS کیا، اور پھر اس کے بعد وہ سیکریٹری بنی، اور پھر اس کلکٹر کسٹم بنی. مطلب ان کا پورا ایک پورا سوانح خاکہ ساتھ. وہ بھی ان کی شاعری بھی، اور وہ شاعری جتنے مجموعے شائع ہوئے، خوشبو سے لے کر صد برگ، اور اس کے بعد ان کا کلیات شائع ہوئی. تو وہ جو ہے وہ میں نے جب وہ میرے لیے چیلنج تھا. لیکن خرم سہیل، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ پرچہ میرا بڑا ہٹ گیا. واہ کیا بات. تو اس کو بڑے ایڈیٹر جو چیف ایڈیٹر صاحب انہوں نے بڑا پسند کیا تھا، اور وہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہو گئی. نظامی صاحب کو پسند آیا. تو انہوں نے پہلے کہا تھا اس لڑکے سے پہلے دیکھیں کہ 10 کاپیاں نکلوا کے دیکھیں پہلے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں. بھائی اس زمانے میں صفحات کو بڑا اسٹینڈرڈ، بڑا معیار ہوا کرتا تھا. یعنی ادبی صفحے کا، اور دیکھیں ادبی صفحے میں کسی غزل کا چھپ جانا، یا ادبی جریدے میں، ادبی رسالے میں، افکار کے اندر کسی غزل چھپ جاتی تھی فنون میں، تو وہ سند مل جاتی تھی کہ یہ شاعر. مجھے پاکستان ٹیلی ویژن میں عارفین نے میرا انٹرویو کے لیے مجھے بلایا. یہ جب فروزہ پروگرام آتا تھا، اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کسی ادبی رسائل میں آپ شائع ہوئے ہیں، اور کن کن ادبی رسائل میں شائع ہوئے ہیں وہ مجھے ذرا دیجیے گا. تو ہم ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو ادبی رسائل میں شائع ہوتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک. اچھا 3 دہائیوں سے نوائے وقت کے ادبی صفحے کو آپ کر رہے ہیں. 30 سال اگر میں اس کو اس طرح کہہ میں کرتا رہا. اب تو وہ ظاہر ہے کہ لیکن کم و بیش آپ نے یہ کیا 3 دہائیوں تک، اور اس شہر کی ادبی رپورٹنگ میں، ادبی ثقافت کی بتانے میں آپ کا بڑا نمایاں. کالم میں جو ظاہر ہے کہ لوگوں کو کچھ ناگوار باتیں بھی گزری ہوں گی، کچھ خوشگوار باتیں بھی تھیں، جس طرح آپ کالم لکھتے ہیں. جی تو ناخوشگواریاں اور خوشگواریاں تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہاں یہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پڑھنے والے کو ظاہر ہے، پڑھنے والا تو چاہتا ہے نا، کوئی چاشنی تو ہونی چاہیے نا. اگر آپ سپاٹ لکھیں گے تو کیا ہے، خرم کو ہم جانتے ہیں. بھائی آپ گرو ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے. تو یہ والی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یار اب دوبارہ شروع کریں یار، مزہ کچھ. نہیں صحیح بات ہے، ہم مس کرتے ہیں اس کو. اور انشاءاللہ کرنا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کالم ایک باقاعدہ. نہیں بہت اچھا. اچھا اردو ادب میں پوری ملک کی سطح پہ بات کر رہا ہوں، لیکن کراچی خاص طور پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا معاشرہ، تو ادب بھی زوال پذیر ہونا شروع ہوا. اور جب یہ زوال پذیر ہونا شروع ہوا تو شعرا، نثر، شاعری، ادب سب چیزیں نیچے عام اور سطحی. عام سطح کیسے؟ عام سطح پر دیکھیں جو میں نے ذکر کیا ہے، صفحے اول کے شعراء کے ساتھ، صفحے اول کے شعراء جن لوگوں نے ہم نے ان سے سیکھا. اس کے بعد لوگ تھے سلیم کوثر وغیرہ، یہ بڑے یہ اہم لوگ تھے. صابر ظفر، جمال احسانی، یہ ان لوگوں کے ساتھ تو مشاعرے پڑے نا. اور یہ تمام لوگ اپنے بشر صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے، جو زینت اسٹیج کی زینت ہوا کرتے. یہ 2 نمبری کیسے آئی؟ لیکن اس کے بعد جو صورت حال ہے نا، وہ ایک دم آپ اگر آپ دیکھیں گے تو نچلی سطح پر آ گئے. وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں. وہ اسپیس نہیں ملا. پھر ایک دم کچھ شعرا تو چلے گئے، جاتے گئے. اس کے بعد کچھ سائڈ لائن ہوئے. لیکن جو پی آر، جو سوشل میڈیا کا زمانہ، جو پی آر والی بات آپ نے، پی آر وہ یوں ہے کہ سوشل میڈیا، سوشل میڈیا جس نے بہت خرابی پیدا کر دی. اچھا، جہاں اچھائیاں ہیں وہاں پہ اچھائیاں ہیں، لیکن جہاں خرابی ہے اس میں یہ ہوا کہ ہر دوسرا آدمی سوشل میڈیا پہ شاعر ہو گیا. ہر آدمی الٹی سیدھی غزل لکھ رہا ہے، ہر آدمی الٹی سیدھی نظم لکھ رہا ہے. اور لائک آ رہی ہیں 100 200 300 لائک آ رہی ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں. بھائی کمنٹس کون دے رہا ہے؟ ہمیں تو وہ داد ملتی تھی تو ہم کہتے تھے اگر ہمیں کہنے میں میشر صاحب داد دے دیتے، اگر اس زمانے میں امید فاضلی اگر داد دے دیتے تو میں کہتا تھا یار داد مل گئی. یعنی خون تھوکنا پڑتا تھا تب داد ملتی تھی. اب یہ جو ہے لائک اور کمنٹس پہ چل رہے ہیں یہ لوگ. تو شاعری میں کہتا ہوں اچھے شعر لکھے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں ابھی کچھ ذکر بھی ہو رہا تھا ہدایت سائر وغیرہ، نئی نوجوان نسل کے ہیں وہ. اس میں آپ دیکھیں کہ سلمان ثروت ہیں، ابھی عباس ممتاز ہیں، اور کاشف حسین غائر ہیں،
کافی نئے لوگ کاشف رضا ہیں، بالکل کاشف رضا بہت اچھے شاعر ہیں، کاشف حسین غائب بھی اچھے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں اس سے اوپر بھی ایک ہے، لیکن چھا گیا ہے سما کچھ اور، پی آر کا چکر ہو گیا ہے، سما کچھ اور چھا گیا ہے، اور لوگ اپنے تعلقات کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں جو چراغ جس میں سکت نہیں ہے. نہیں ہے. اب آئے ہی وہ جو تھا نا جمیشر صاحب کا، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. کیا بات ہے راشد صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ جو پی آر والی بات آپ نے کی ہے، پیار اور پی آر دونوں کا فرق میں نے آپ سے سمجھنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے راشد نور صاحب سے، اور یقین نہیں آ رہا کہ اس قدر تیزی سے وقت ایسے پر لگا کے اڑ رہا ہے. بھائی آپ نے گفتگو ایسی چھیڑ دی ہے کہ اس کی تو کوئی مطلب سرا ہی نہیں مل رہا ہے. اصل میں ہم دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں نا، تو اس کی رمز سے واقف. ہاں بے شک، اور یہ تو میرا کمال آپ کا بھی ہے، کیونکہ آپ تو بنجھے ہوئے آدمی ہو. ارے نہیں، آپ کی شفقت ہے. مجھے یاد ہے جب ہم بالکل طالب علم سے تھے تب بھی آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، جبکہ اس وقت ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. خرم آپ نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کام وہ خود بولتا ہے. ارے بہت محبت آپ کی. اچھا، آپ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو صحافی کا تصور ہے وہ آپ کے شاعر پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ جو آپ کے اندر کا شاعر ہے وہ بڑا دلکش اور حسین ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اب ہم اس پر بھی بات کریں. تو ہمیں آپ چونکہ نظم بھی لکھتے ہیں، غزل بھی لکھتے ہیں، اشعار کہتے ہیں، تو کچھ سنائیے ہمیں. مشاعروں میں تو خیر غزلیں نہیں سناتے، غزلیں سناتے ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہوں گا کہ ایک نظم اور غزل بھی سنیں گے آپ. تو نظم، جی ارشاد میں عرض کرتا ہوں جی. کہ ساعت تنہائی مجھ پہ آشکارا ہو کبھی، میں دعائیں مانگتا تھا ہر گھڑی. واہ. کوئی تو ہو جو مجھے آسودگی کا علم دے، علم وہ جو کرب تنہائی کو رسوائی نہ دے. واہ. ساعت تنہائی کیا تھی، ساعت عرفان تھی، اور پھر رمز تنہائی نے وہ لمحہ عطا کر ہی دیا جو میرا حرف دعا تھا، میری تنہا ذات کا، میرے محسوسات کا. یاد رکھنا میں امی ہوں سچے لمحوں کا امی، کاش تم کو رمز تنہائی کا آ جائے یقین. تم بھی جو کچھ سوچتے ہو ساعتوں کے درمیاں، ایک قدر مشترک ہے راستوں کے درمیان. کیا بات ہے. ایک قدر مشترک ہے راستوں کے درمیان. واہ 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 بھائی، کیا بات ہے راشد نور صاحب. یہ اپنے شاعر کو چھپا کے نہ رکھا کریں بھائی، اس کو بھی باہر آنے دیا کریں. بہرحال جہاں مواقع ہیں وہ تو ہے، جو شعری محفلیں ہیں بہرحال اپنے آباد رہی ہیں اور آباد کرتے رہے، لیکن اب جو صورت حال ہے جو اب وہ مزہ آتا نہیں ہے جس طرح ہمیں سامعین ملنے چاہیے، جس طرح سامعین ہوا کرتے تھے. اور اس شہر کی بڑی عالمی مشاعرے ہوئے، کل پاکستان مشاعرے ہوئے، تو آپ اسٹیج سجتا تھا اور ہزاروں کی لوگ تعداد میں سنتے تھے. لیکن اب یہ انسٹیٹیوشن بیٹھ رہا ہے. لیکن وہ آپ بتا رہے تھے نا جو پی آر کا چکر ہے، میں تو مذاق میں پیار کہہ رہا تھا، کام تو پیار کا تھا لیکن پی آر میں انوالو ہو گیا. اصل میں پیار زیادہ آ گیا، اور پیار وہ جو آیا کہ وہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے کہ یار پسندیدگی بنیاد پر، تعلقات بنانے کی بنیاد پر ہم اس کی شاعری کو بھی سمجھ لیں کہ اس شاعر کے نمبر بڑھا دیے ہم نے. ان لوگوں نے بڑھا دیے جن سے یہ امید بھی نہیں تھی. صحیح. ان کو بڑھانے نہیں چاہیے تھے، اور ان کی پذیرائی ان کی ہونی چاہیے جو اصل میں شعر کہہ رہے ہیں، جن کا میں نے ذکر بھی کیا. بڑے اچھے شعر کہنے والے ہیں ہمارے یہاں، اور بڑا اچھا شعر لکھا جا رہا ہے، لیکن اس کو سائیڈ لائن نہ کیے جائے. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے اتنا روشن دور دیکھا تو آپ یادداشتیں لکھنے کا وعدہ کریں. آپ مجھ سے. میں تو لکھ رہا ہوں. لکھ رہے ہیں؟ ہاں خرم، یہ تو میرا ایک اس میں بڑا 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 رچ دور ہے. اس میں بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ سارا شگفتہ تھی ہیں اس دور میں آپ کے، اور وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا بڑا سانحہ ہوا تھا. ایک تھی سارا، ان کی جو کتاب امرتا وہ کتاب ہم لوگوں نے شائع کی تھی. اچھا. وہ سارا اکیڈمی کی طرف سے، میں اس میں اکیڈمی میں شامل تھا. تو سارا کا جو بہت سا، تو احمد جاوید صاحب قصوروار ہیں کہ نہیں، بس یہ بتا دیں.
صرف ہاں نہ میں بتا دیں بھائی وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ آپ مجھے نہ پھنسائے. بات یہ ہے کہ وہ بہت اب تو صوفی ہے اور بہت اہم شاعر بھی ہمارے ملک کے، اور بہت اسکالر، مذہبی اسکالر ہے. لیکن وہ ایک وقت تھا ان کا، ٹھیک ہے وہ وقت بھی تھا. صحیح. ظاہر ہے کہ وہ ہر آدمی شخص کے ساتھ میں وقت تبدیلیاں گزرتا ہے. آتی ہیں. وہ وقت بھی گزر گیا. ٹھیک. اور لیکن وہ دیکھیں ہر نازک لمحے ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں. صحیح بات ہے نا. وہ نازک لمحے آئے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک وقت تھا. لیکن سارا شگفتہ ایک بالکل ایک ایسی شخصیت تھی جس کے بارے میں آپ نہیں وصوف سے کوئی بات کہہ سکتے، کیونکہ اس نے نظمیں بھی لکھی. اس کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح سمجھتی تھی اور کس طرح وہ جھیل رہی تھی. اور صحیح بات ہے. امرتا پریتم نے پھر ان کے خطوط کی روشنی میں جس طرح امرتا پریتم نے اس کو لکھا. ایک بار مجھ سے لکھوایا کہ امرتا پریتم کو خط لکھو. میں بیٹھا تھا، ایک بار مجھ سے کہ نہیں آپ امرتا پریتم کے نام ایک خط لکھیں. میں نے کہا میں لکھوں؟ آپ لکھیں گی؟ کہ نہیں آپ لکھیں. وہ بھی تو کسی سے کبھی کبھی لکھواتی ہے، تو آپ لکھو، میں آپ سے کہہ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. اچھا مجھ سے کہتی تھی آپ نثری نظم لکھا کریں. میں نے 4 5 6 نظمیں قمر جمیل صاحب کو دکھائیں. خیر وہ وقت تھا میرا، نثری نظم بھی کچھ ایسی آئیں. اب مجھے نثری نظم سے احمد ہمیش بھی یاد آ رہے ہیں. دیکھیں ہمیش صاحب بہت امپورٹنٹ آدمی تھے، ہے نا. احمد ہمیش صاحب نثری نظم کے حوالے سے بہت اہم آدمی تھے. اور قمر جمیل صاحب، یہ 3 4 ایسے نام تھے جو بڑے اہم لوگ تھے. اظہر عباس ہیں اس وقت، وہ اچھی بالکل بالکل ٹھیک. اچھا تو یادداشتیں لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت مزے کی. ہاں بہت اس میں یادداشتوں میں بہت کچھ آئے گا. یہ جو میں نے افکار کی محفلیں ہیں، جو افکار کے دوران میں نے جن لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا اور جن سے باتیں کی، جو ادیب اور دانشور مشاہیر اکابرین ہمارے سامنے آتے رہے. جی. اب میں مجروح سلطان پوری انڈیا سے آئے ہوئے تھے. اچھا. جنہوں نے بہت عمدہ جی بہت بڑے بڑے گیت لکھے فلموں کے لیے. وہ مجھ سے میری ان سے بحث ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ فیض صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فیض صاحب، بھائی دیکھو فیض تو کے لیول کا تو میں خود ہوں. مجروح صاحب یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. اچھا. تو میں ذرا 1 منٹ کے لیے رکا. پھر میں نے کہا لیکن فیض صاحب کا تو ڈکشن الگ ہے، آپ کا ڈکشن الگ ہے. کہہ لیں ترقی پسند، میرا بھی دور گزرا ہے، ان کا بھی ترقی پسند کا اور دور گزرا ہے. تو بہرحال وہ ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت بھی میں نے جو انڈیا سے شعراء آئے ان کو بھی دیکھا، اور ان میں جو سینئر لوگ تھے جیسے مجروح صاحب تھے اور ندا فاضلی تھے. ہاں ندا صاحب بھی بڑی باتیں کرتے تھے. ان کی وہ فلمی لائن کے بہت، ان کی کئی غزلیں اور کئی گیت جو ہے فلموں میں کا حوالہ بنے اور فلموں میں بہت سنے جاتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے میں نے تھرو آؤٹ جن کے انٹرویوز کیے، تو کیا کچھ سنا، کیا کچھ میں نے پڑھا، اور کیا کیا ان کے مشاہدات رہے، اور ان کے مشاہدات، ان کے تجربات سے میں نے کیا علم حاصل کیا، میں نے کیا حاصل کیا، اس کو میں یادداشتوں کی صورت میں آپ پیش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور شاعری کا جو آپ کی سلسلہ وہ بہت زیر ترتیب ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد لمحہ موجود کیا بات ہے. ہاں لمحہ موجود. اور وہ یہ ہے کہ اس لیے لکھا ہے کہ کب لمحے صفاق تجھے تاک لے راشد، کب لمحے صفاق تجھے تاک لے راشد، سو لمحے موجود میں موجود رہا کر. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میری تو زندگی کا یہ فلسفہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. سو لمحہ موجود. صحیح بات. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترتیب دے رہا ہوں. اور تاخیر بہت ہوئی ہے، دوستوں کا اصرار تھا کہ تم نے بہت تاخیر کر دی، لیکن میں بہرحال نہیں اصل میں آپ بھی تو بڑے نفاست پسند ہیں. میں جانتا ہوں آپ اپنا لکھا ہوا کتنی بار کاٹ دیتے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا کس کا جگہ ہے. میں ایسے استاد کا شاگرد ہوں جو پوری غزل یوں کاٹ دیا کرتے تھے. لائن لگا دی کرتے نہیں یہ نہیں پڑھو گے، یہ اب دوبارہ لکھو. ایسا میں سخت گیر معاملات سے گزرا ہوں. کیا بات ہے. شاعری کا عمل اتنا آسان ہے، میں نئی نسل کے لوگوں سے کہوں گا شاعری بہت مشکل کام ہے. شاعری کے لیے آپ کو یعنی اپنی جان دیدہ ریزی کا کام کرنا پڑے گا. صحیح بات. راشد صاحب دیکھیں آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ یہ آپ پہلی بار نہیں ہے، آپ کو چائے خانہ میں دوبارہ ہم نے بلانا ہے. یہ تو سمجھ لیں ہم نے بسم اللہ کیا آپ کے ساتھ. یہ ایک طرح کا پہلا پارٹ ہی ہے. بہت شکریہ. تھوڑے عرصے بعد آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے. بہت سارے موضوعات اس شہر کے حوالے سے باتیں جو آپ سے پوچھیں. بہت باتیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر بھی خاصا خرم آپ نے سمیٹنے کی کوشش کی، اور ہم نے چاہا کہ اس پر گفتگو ہو، کیونکہ آپ پورا پس منظر جانتے ہیں. سارا منظرنامہ آپ کے نظر میں بھی ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. تو اس حوالے سے جب آپ کی باتیں جو سوالات اٹھائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا بڑی وسعت ہے، بالکل، اور بہت کچھ بات ہو سکتی ہے۔ نہیں نہیں، بہت شکریہ، اور آپ کی یادداشتوں کا ہمیں انتظار رہے گا، اور میں چاہوں گا کہ اگلی بار آپ جب آئیں تو یادداشتیں بھی آپ کے ہاتھ میں چھپی ہوئی۔ میں یادداشتوں کے لیے تو اب شروع کر رہا ہوں، پہلے یہ نظم، یہ پہلے شعری مجموعہ آ جائے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یادداشتیں، بالکل، اور اس میں بڑی اہم میرے یادداشتیں میرے میرے لائق کوئی خدمت ہو، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل استفادہ بطور کریں گے۔ مدیر میں حاضر ہوں آپ کے لیے، بالکل بالکل۔ اور مجھے خوشی ہوگی آپ کے کام کو دیکھنے میں اور اس میں نہیں، مجھے تو خود خوشی ہوگی کیونکہ آپ اس فیلڈ کے بڑے اہم آدمی ہیں۔ ارے نہیں، بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، آپ غزل بہت اچھی کہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام بالکل ایک تازہ غزل ہے بالکل جو میں تو پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم ناظرین سے اجازت لے لیتے ہیں اور پھر آپ سے غزل سنتے ہیں۔ تو ناظرین، راشد نور صاحب کی چمکتی دمکتی بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے سماعت کی اور انہیں دیکھا، پھر کسی موقع پر انہیں دوبارہ مدعو کریں گے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اور میرے مہمان کو دیجیے گا اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آج کی گفتگو کو آپ نے پسند بھی کیا ہوگا، اور اس سنہری کراچی کو، اس سنہرے پاکستانی ادبی دور کو ایک جھلک آپ نے ضرور آج راشد صاحب کی گفتگو میں دیکھی ہوگی۔ تو اب ان سے غزل سنتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک دیمک زدہ کدورت کو، ایک دیمک زدہ کدورت کو پھینک دے دل سے اس رعونت کو، پھینک دے دل سے اس رعونت کو، اس نے دیوار توڑ دی لیکن، اس نے دیوار توڑ دی لیکن میں نے چاہا نہیں سہولت کو، واہ واہ واہ، اس نے دیوار توڑ دی لیکن میں نے چاہا نہیں سہولت کو، کام رستے میں پڑ گیا کچھ اور، کام رستے میں پڑ گیا کچھ اور، گھر سے نکلا تھا ایک ضرورت کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، گھر سے نکلا تھا ایک ضرورت کو، اور ایک نظر لگ گئی ہے، ایک نظر لگ گئی تھی منظر پہ، ایک نظر لگ گئی تھی منظر پہ، ایک نظر لگ گئی ہے صورت کو، کیا بات ہے، ایک نظر لگ گئی تھی منظر پہ، ایک نظر لگ گئی ہے صورت کو، اور پھر نگاہیں نہیں اٹھی راشد، واہ، پھر نگاہیں نہیں اٹھی راشد، آئینہ دیکھتا ہے حیرت کو، کیا بات ہے، آئینہ، مکرر، پھر نگاہیں اٹھی نہیں راشد، آئینہ دیکھتا ہے حیرت کو، حیرت کو، ایک دیمک زدہ کدورت کو پھینک دے دل سے اس رعونت کو۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔